बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बरें बहुत सारी हैं और सबसे पहले बलूचिस्तान का मामला, जो ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आला अब जाब कमाल नहीं रहे, इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि स्पीकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मगर ये बात यहाँ पर रुकनी नहीं है, पंजाब और फिर वफाक तक जानी इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं तो जो कौम है पाकिस्तान की उसको मुबारकबाद देता हूँ कि कल का मैच जो है बड़ा तासुम मैच, ज़बरदस्त वो हाल किया बाबर आजम ने और रिजवान ने। दो नौजवान हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर, उन्होंने जो मारे आना फड़ के, ठीक है, यानी तारीख रकम कर दी कि जनाब इंडिया को इतनी ज़बरदस्त 10 विकेटों से शिकस्त दी है इंडिया को। ये बड़ी एक तारीखी बात थी। मेरे नाल दा बाबा जा करैक्टर भी जो है रात को थोड़ा जज्बाती हुआ था, मगर ये है कि तबसरे भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। और तबसरे ये हुए हैं कि मसलन एक तबसरा तो मेरा अपना ही है, मैं आपको बताया था, मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। वो ये था कि जनाब बाबर आजम ने और रिजवान ने जिस तरीके से इंडिया को मतलब तोड़ी लाई है ना, कुटिया फड़ के, और इमरान खान ने भी पाकिस्तान की कौम को इंज ही कुटिया पिया, उदा उही हाल किया पाकिस्तान का जो बाबर आजम ने और उन्हें इंडिया का किया ना, साढ़े नाल भी इमरान खान की हुकूमत कर रही है। बहरहाल और भी लोग बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम तबसरा है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा का है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने हुआ वाक़या ये कि जब पाकिस्तान जीत गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, और तस्वीर जो शेयर हुई वो मैच देखते हुए, उसमें उस तस्वीर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हैं, उस तस्वीर में शौकत तरीन साहब बैठे हैं, हमादर साहब भी बैठे हैं, और इमरान खान साहब है, और 2-3 और लोग हैं। अब उस तस्वीर को अगर आप देखें उस पर मरीम साहब का तबसरा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये देख रहा था रात को कि यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म है जो मतलब है कि जिसके अंदर महंगाई जो है वो तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर, बुलंद तरीन सतह के ऊपर, और बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी जो है वो बदतरीन बेरोज़गारी है। पाकिस्तान इस वक्त एक अपनी तारीख में इतने बुरे हाल में इकॉनमिकली, यानी पैसे के अतबार से, माशी अतबार से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। इस हालात में पहले कभी नहीं रहा। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये अगर आप तस्वीर देखें तो ये ज़ाहिर है वहाँ के किसी होटल की होगी, या वो जहाँ पे ठहरे होंगे पाकिस्तान के आपके और मेरे पैसों के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ की होगी सऊदी अरब में। और जो फल और दीगर चीज़ें मेवा जात आगे पड़े हैं, एक नज़र उसको देख लें। उसके बाद फिर जो इर्द गिर्द का माहौल है, जिस क्रास का फनूस लगा हुआ ऊपर, ठीक है, और जो बिस्तर हैं और जिस तरीके से ये सारे कमरे की सजावट है, ये एक मेरा मतलब है कि गरीब आदमी, मेरे नालदा आदमी, बल्कि 21 करोड़ आवाम इस मुल्क के ये ख्वाब में भी नहीं देख सकते इस तरह के माहौल को, जिसमें इमरान खान एक गरीब तरीन मुल्क का वज़ीर आज़म जो पैसे मांगने गया है, जो भीख मांगने गया हुआ है, जो इमदाद मांगने गया हुआ है सऊदी अरब से, और यही बताया गया है कि ताहर अशरफी साहब जो है वो उन्होंने कहा भाई ने परेशान ना वो है, 10 अरब डॉलर तुहाडे कोल आएगा। जो दुनिया से इमदाद मांग रहा है, जिसका जो वज़ीर आज़म, IMF जो है वो हमें रोज़ाना लड़ा करा देती है, असी उन्होंने दर से बैठे हैं कि 1 अरब डॉलर दे दो। ये हालात इस मुल्क के हैं, और उसका वज़ीर आज़म जो है वो जिस तरीके से, जिस शाहाना अंदाज के साथ पैसे मंगने वाला, पहले ये इतना क्या कहते हैं ठाठ बाट वाला जो है ना मंगता, माजर के साथ बुरा ना मानिएगा, वो इस तरह, मतलब मैं क्या करूं, मेरे जज्बात कंट्रोल नहीं हो पा रहे, क्या मतलब जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, जिस तरह से बिजली के बिल आते हैं, जिस तरह से गैस की लोड शेडिंग, पहली बारिश हुई भाई लाहौर दे नाल ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई, बिजली की लोड शेडिंग शुरू हुई। अभी मतलब कितनी बारिश थी यार, मतलब मुश्किल ना मैं को 15 मिलीमीटर भी नहीं होनी, ठीक है, या 20 मिलीमीटर होगी तो नाल ही काम शुरू हो गया सी, ठीक है। और फिर बिजली के बिल जो आते हैं, गैस के बिल आते हैं, बच्चों की फीसें आती हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, दीगर बहुत सारे मामला हैं। तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये तस्वीर जारी होगी उसकी कि वो इस तरह से बैठा मैच देख रहा है, सामने तरह तरह के खाने की चीज़ें पड़ी हैं, तो उस पर पायन फिर दिल ते तकलीफ तो होती, बंद सीने ते बर्छी तो चलती है, ठीक है। फिर गरीब आदमी, माड़ा आदमी जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, जो मुसलसल मेहनत के सर पे ही ज़िंदा रह रहा होता है, वो जब इस तरह की शहाना ठाठ बाट देखता है ना, वो सिर्फ नवाज शरीफ या इमरान खान नहीं, वो नवाज शरीफ भी हो
تو وہ دل جو ہاں نکل دی پائے، ٹھیک ہے. اور چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اتنے بھوکے عوام کو جب یہ تصویر دکھائی جائے گی نا تو پھر وہ اگوں پائے نا بد دعائیں دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا یہ حالات دیکھ کے، کیونکہ میں آج ہی ایک ہاسپٹل میں گیا تھا کسی کام سے. تو میں نے وہاں پر جو مریضوں کے حال دیکھے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے میں نے لوگوں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے، رولتے ہوئے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے. اور جو بے حسی میں نے دیکھی ہے جو ہاسپٹل کی انتظامیہ، اور ظاہر ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے تو جو ان کے حالات ہیں، تو میں اس پر میں کافی پہلے ہی سڑیا کڑیا جو ہے سا اوپر سے یہ تصویر دیکھ لی تھی رات کو، تو اس لیے میں اس طرف چل پڑا. بٹ اینی ویز اب میں آتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی کہ ملک میں حلقے خدا بھوک، مہنگائی اور نہلی سے مر رہی ہے، اور ان کو دیکھو، بے ضمیری اور بے حسی کا اگر چہرہ ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ کی. ٹویٹر ظاہر ہے پاکستان کا بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، مگر اگر تناسب نکالا جائے تو میں وہ 5-7%، 10% میکسیمم بنتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں بنتے. لیکن ٹویٹر کے اوپر جن لوگوں نے یہ تصویر مریم کا کومنٹ دیکھا ہے، ان کو ضرور انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہوگا. خاص طور پہ ورکنگ کلاس جو میرے اور آپ جیسی، انہوں نے ضرور ایگری کیا ہوگا. اس تصویر کے اندر مریم کی اس تصویر کو کوئی جو میں نے اس وقت تک 14,700 سے زیادہ لوگ اس کو لائک کر چکے ہیں، اور 6,000 سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں، اور 10,000 سے زیادہ اس کے اوپر کومنٹس آ چکے ہیں. اب آپ روٹین میں مریم نواز شریف صاحبہ کی دیکھتے ہیں ٹویٹس وغیرہ، 4-5 ہزار لائک ہوتے ہیں تو 200-300 کومنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ری ٹویٹ جو ہے وہ 4-5 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹین کی جو ٹویٹ ہوتی ہے. اس ٹویٹ کے اوپر اس طرح رسپانس لوگوں کا آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کی یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے دل میں گھر گھر گئی ہے. اور اب میں آتا ہوں اس تصویر میں، جس طرح خان صاحب بیٹھے ہیں، یار یہ ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا، یہ بھائی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کلیم تو یہ کیا تھا، پڑھے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح جس کھلے ڈلے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب تصویر خود دیکھ لے، میں اس پر اس لیے زیادہ اس طریقے سے کمنٹ نہیں کرتا کہ خواتین بھی ظاہر ہے دیکھتی ہے پروگرام کو تو برا عجیب سا لگتا ہے. اتنے میں دل دی پڑھاس پرائیویٹلی کٹ لاں گا. بٹ اینی ویز یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کمنٹ کیا تھا رات کو، اور اس کے اوپر پھر فواد چوہی صاحب نے ان کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی بڑا ہی ایک فضول سا کمنٹ کر دیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیا تلاش کر رہے تھے. پائے نا اور کی تلاش کرے، خوشی سی مک گئی، ختم ہو گئی، بس رات کی خوشی تھی. آج صبح نیا دن ہے جناب، نویں خرچے نے، نویں روٹی دے پیسے نے، مطلب یہ کس طرح یہ ختم ہو گئی رات کی خوشی، بس ختم ہو گئی. آج جو بندہ گھر سے کھانا کھانے کے لیے نکلا ہے اور بچوں کی روٹی کمانے کے لیے نکلا نا، اور رات علی خوشی پائن ہوتی آج دے خرچے دیکھ کے اور آج کی وہ جو ریٹس ہیں وہ دیکھ کے لے گئی ساری پائن. پٹرول یہ بھی 138 روپے دا، 38 کا نہیں ہویا سر، ایس کر کے وہ خوشی والا کام ختم ہو گیا. اب کرکٹ کا جو چورن ہے وہ 92 سے لے کے اب تک بک رہا ہے، اور بس کر دے. اب آپ کو 2018 کے الیکشن میں RTS با کے جس طرح بھی اس کا رزلٹ مل گیا. شوکت خانم کے نام پہ بے تحاشا جو ہیں وہ پیسے ویسے وہ آپ کھا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہ میں PTI کے جو فیلوز ہیں نا ان کے لیڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ فواد چودھری تو ظاہر ہے ان کے شوکت خانم کے پیسے نہیں کھا رہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ مطلب ماڑا آدمی سر فواد چودھری صاحب بڑی تکلیف میں ہے. آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، ابھی آپ منسٹر ہیں نا اس لیے اندازہ نہیں، جس دن منسٹر نہیں رہیں گے شاید اس دن اندازہ ہو جائے. بٹ اینی ویز اب میں آتا ہوں جناب، بلوچستان میں پائن کم لگ گیا، اور کام یہ لگایا کہ جناب وہ ریزائن کر گئے، جام کمال صاحب بھی کر گئے، اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس مزنجو صاحب بھی ریزائن کر گئے ہیں. اچھا اب وہ ریزائن ہونا ہی تھا، اس میں اگر نہ ہوتا تو آج جس وقت میں آپ سے ویلا کر رہا ہوں، یہ کوئی 3-3:15 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت تک وہ بھائی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بھائی صاحب وزیر اللہ نہ رہتے. تو لہٰذا انہوں نے اسی میں عزت جانی کہ جناب چھوڑ دیں. بہرحال دیر آئے درست آئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، استعفیٰ دے دیا انہوں نے. لیکن یہ کام یہاں پہ رکنا نہیں ہے بھائی جان. میں جو آپ کو اپڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کام یہاں پہ رکنا نہیں ہے. یہ کام پنجاب میں آنا ہے، پھر وفاق میں جانا ہے. ہو سکتا ہے وفاق میں پہلا چلا جائے، ٹھیک ہے. اچھا وفاق میں پہلے کیسے چلا جائے یا پنجاب میں کیسے آنا ہے، اس کی تفصیل رکھتا ہوں میں. MKM جو آپ جانتے ہیں MKM کو، اور MKM بڑی ایک موقع پرست قسم کی جماعت ہے. وہ ہمیشہ وہ دے نال ہوندی ہے
سمجھ گیا نا، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ خواجہ اظہار الحسن صاحب نے آج ایک بیان ٹھوک دیا ہے۔ 2 روز پہلے صدیقی صاحب تھے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، آج خواجہ صاحب نے بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت میں رہیں گے یا نہیں فیصلہ جلد ہو جائے گا، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا حکومت میں ہیں، جلدی اناؤنس کر دیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس مہنگائی کا ظاہر ہے کہ ہماری ووٹوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا، ہم پر بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مہنگائی اسی نہیں کھتی پائیں، یہ حکومت کی پالیسی سے ہو رہی ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اندیا دے دیا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایم کیو ایم بڑی چلاک جماعت ہے، وہ کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی یو ٹرن بھی لیتے ہیں۔ عمران خان کے یو ٹرن تو بڑے مشہور ہو گئے نا، ایم کیو ایم ورگے یو ٹرن کدی کسی نے نہیں لیتے، اللہ دے فضل۔ وہ جب یو ٹرن لے گی نا تو وہ ایسے اسی چیز کو وہ پھر عالمی جو ہے نا مہنگائی کے ساتھ جوڑ دے گی پکڑ کے، اور پھر اس چیز کو کسی اور طرف لے جائے گی اگر ان کو ادھر سے اوکے کا سگنل نہ آیا تو، ٹھیک ہے۔ اگر اوکے کا سگنل آ گیا تو پھر وہ جناب اس بات کو مزید بڑھا دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کو 5-7 پرسنل قسم کے وہ سوال بھی اٹھا دے، اور یہ بھی صلاحیت میں موجود ہے کہ پرسنل قسم کے سوال اٹھانے کے باوجود وہ اسی عمران خان کے ساتھ جا کے اس کو پاکستان کا سب سے عظیم لیڈر بھی کہنا شروع کر دیں گے اگلے دن۔ یہ کوالٹی بھی ان کے اندر موجود ہے، ایم کیو ایم کے اندر۔ ماضی میں یہ ایسا کئی بار کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ کر چکے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ کر چکے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہ مطلب ان کی یہ جو ساری عادتیں ہیں نا، یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جاتے اس کے ساتھ ہی ہیں جس کی طرف اشارہ آتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بزرگوں کی طرف سے جس طرف سے اشارہ آتا ہے نا، اسی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کسی نے ہلکا جی آنکھ کراتی کہ چلو ذرا تھوڑا یا ٹوبو تو صحیح، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں نہ ہوا ابھی تک، تو لہٰذا کسی نے مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ذرا تنکا تو لاؤ نا ایک، تو انہوں نے ایک تنکا لگا دیا ہے۔ لیکن یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، اور کاف لیگ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ پرویز لائی صاحب کے 2-3 دن سے بیان آ رہے ہیں ڈینگی کا سپرے اس کو بند نہیں کرایا، ڈینگی کا سپرے نہیں کرایا، لوگ ڈینگی کی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اچھا، یہ اس قسم کی باتیں کاف لیگ نے بھی کرنی شروع کر دی ہوئی، لہٰذا وفاق کی طرف بھی جو ہے نا تبدیلی کی ہوا جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو حالات جا رہے ہیں، پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں ایک پروگرام میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہ سر 20-22 ووٹ جو ہیں درکار، اگر پیپلز پارٹی کرے ان کا بندوبست تو ہم تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو 20-22 ووٹ ہے وہ پنجاب کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو کائرہ صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، اپنے بزرگوں سے کہیں، یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہیں کہ رابطہ کریں ہماری قیادت کے ساتھ، تو 20-22 ووٹ جو ہے نا وہ ساڑھے ذمہ، تو تیاری پڑھو۔ اچھا، اب میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان بیک ڈور چینل سے رابطے ہو چکے ہیں، اور وہ لوگوں کو مارک کر رہے ہیں، اور جس چیز کا اب انتظار ہے وہ انتظار اس بات کا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ ذرا کیا کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائے۔ مطلب وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ جناب ساڑی سائڈ لو سانو بندے توڑ کے دیو، نہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائے یہ جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ، اور یہ تاثر جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا پتہ لگنا چاہیے کہ جناب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہم بزدار کو کیسے الٹاتے ہیں اور پھر وفاق میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اس بات کی وہ صرف منتظر ہیں، ابھی انہیں اس بات کا اشارہ نہیں ملا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یا انہوں نے پک نہیں ہویا، یقین نہیں ہویا۔ اب یہ کہہ لیں نوٹیفیکیشن تے گل اڑی ہوئی ہے، اگر نوٹیفیکیشن جس دن ہوگا، اب یہ میری پریڈکشن ہے، اس میں خبر نہیں ہے، یہ میری پریڈکشن کہہ لیں، میرا سیاسی تجزیہ کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب میرا خیال کہہ لیں، چلے آسان کر لیتے ہیں ان بات کو، کہ جس دن نوٹیفیکیشن ہو گیا اس دن کے بعد سے چیزیں سیاست کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا رخ اختیار کرنا شروع کریں گی، اور بہت سارے ایسے معاملات بھی ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو عوام تو جھیل رہے ہوں گے، لیکن میڈیا ان کو اس طرح سے نہیں دکھا رہا تھا، اور میڈیا پھر وہ چیزیں اچھالنی شروع کر دے گا۔ ویسے جو حکومتی اینکر یا تجزیہ کار ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا بولنا تو شروع کیا ہے عمران خان کے خلاف، لیکن ابھی تک جو اصل مالکان ہے نا ان کے جو ترجمان صحافی ہیں انہوں نے بولنا شروع نہیں کیا۔ تو نوٹیفیکیشن کا میرا ذاتی خیال ہے کہ انتظار ہے، جس دن وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کے بعد پھر نئی پالیسی ہوگی، نواں میدان ہوئے گا، نویں کھیڈ ہوئے گی، تو نویں کھڈاری ہوں گے، میرا یہ خیال، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔
فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔